आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री आपको प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूँ होगा, सुनहरी बात शामिल होगी और उसके फ़ौरन बाद जो है हमारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना नजमुल हसन साहब। बहुत खूबसूरत टॉपिक होगा और मौलाना की तालीमात से हम फ़ायदा उठाएंगे और उनसे दर्स लेंगे कि अखलाक क्या है और अखलाक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम क्या था और किस तरह से हमें उस पर अमल करना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है संवारना है। देखिए, एक बहुत खूबसूरत हदीस आपके साथ में शेयर करती हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर अपने अमवाल के ज़रिए लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत अपने अखलाक के ज़रिए करो। सुभान अल्लाह, कि ज़रूरी नहीं है कि आप माल से ही किसी की खिदमत करें। अगर आपके पास माल और दौलत नहीं है तो आपका जो हुस्न अखलाक है, आप जिस तरह से लोगों से मिलते हैं उसके ज़रिए लोगों की खिदमत करें। अगर किसी से मुस्कुरा के भी मिल लें तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है, वो भी इस नफ्सी के दौर पर। इससे ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं करूँगी क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं किबला मौलाना नजमुल हसन साहब। अस्सलामु अलैकुम किबला। पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए और शिरकत की आपने। तो किबला, आज टॉपिक हमने रखा है अखलाक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक बुनियादी एक हदीस है, बड़ी मारूफ़ है। फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। असलन मेरी बेइज्जत का मकसद ये है कि मैं तुम्हारे अखलाक की तकमील करूँ। वाह, सुभान अल्लाह। यानी बेइज्जत के मकसद को इस हदीस मुबारका में मुनहसर किया है। असल मेरे आने का मकसद ये है, ये और कोई मकसद नहीं, कि तुम इंसान बन जाओ, तुम अच्छे इंसान बन जाओ। बुनियादी तौर पे अखलाक के हवाले से एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि इंसान ज़ाहिर है कि मादा और रूह का कम्बिनेशन है जी। अल्लाह ने मादा भी इसमें रखा है और रूह भी रखी। मादा की जो तरक्की है वो इंसान के इख्तियार में नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये इस बॉडी ने कैसे बढ़ना है, कैसे इसके हाथों ने बढ़ना है, और ये उसकी कुदरत की कारगुजारी है कि वो इस कदर खूबसूरत इस बॉडी को मतलब है तकमील के मराहल तक ले जाता है जो उसकी मशीयत का यूँ समझें कि ख़ास है। लेकिन जिस चीज़ की तरक्की पे और कमाल पे इंसान को इख्तियार है वो मादा नहीं है बल्कि रूह है। वाह, रूह है जो इंसान के इख्तियार में है। रूहानी तौर पे इंसान जो है वो इस रूह की तकमील और तकामुल के लिए कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि इस कायनात में हर ज़र्रा जो है वो अपने कमाल की तरफ गामज़न है। सुभान अल्लाह। उसमें आप देखें कि एक फूल जो अपना हुस्न दुनिया को आके मुतारिफ़ करवाता है कि ज़मीन की ज़ुल्मतों से निकलता हुआ, ज़मीन की तारीकियों से निकलता हुआ और बहुत सारी मुश्किलात का मुकाबला करने के बाद वो अपने जमाल का इजहार करता है। जी देखें, जितने भी ज़मीन पे उगने वाली चीज़ें हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है जी। ज़मीन की ज़ुल्मत एक तरफ, अगर पथरीली ज़मीन हो तो उस पर कोई चीज़ नहीं उगती नहीं। अगर सेम थोर वाली ज़मीन हो तो उस पर नहीं उगता सब्ज़ा। इसी तरह आंधियाँ हैं, इसी तरह तूफ़ान हैं, इसी तरह ज़मीन पे मौजूद कीड़े मकोड़े हैं जो इन नबातात को खा जाते हैं। यानी ख़ुद नबातात को भी अपने वजूद को साबित करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र के वाह, सुभान अल्लाह, एक इजहार करना पड़ता है। लिहाजा रूह भी ऐसी है। खुदावंद कुद्दूस ने फितरत ने वजूद बशर में बहुत सारी लज्जतें रखी हैं जी, और उनकी हैजानी की कैफियत को रखा है। कामिल रूह वही है जो इन ख्वाहिशात को मतलब है इनका मुकाबला करते हुए कमाल की तरफ चला जाए। वाह, अलबत्ता इसका माना ये नहीं, हाँ
اب یہ جتنی لذتیں ہیں ان لذتوں کو اصل موضوع یہ ہے کہ ان کو اعتدال پہ رکھا جائے، ان کو بیلنس رکھا جائے تاکہ انسان کا وجود جو ہے وہ درست کمال کی طرف حرکت کر سکے. یہ بات بڑی اہم ہے. لہذا میں اس کی مثال دیتا ہوں. فرض کریں اللہ نے پانی خلق کیا ہے جی. پانی کی نیچر ہے کہ وہ بہتا ہے، وہ اس کو آپ راستہ نہ دیں تو وہ راستہ تلاش کر لے گا. جی ہاں. اب حسن یہ ہے کہ اگر پانی کو آپ نے کیا کیا، اس کو باندھ کے، اس کو کنارے دے کے، اس کو آپ نے، میرا مطلب اس کو جانے کے راستے اگر آپ دے دے تو یہی پانی کیا ہو جائے گا، زندگی کا باعث بن جائے گا. واہ. یہی پانی انسانوں کے لیے کا زندگی کا پیغام لے کر آئے گا، انسانی زندگی میں بہت ساری خوبصورت چیزیں جو ہے پیدا کرے گا. لیکن اگر اس پانی کو آپ کنارہ نہیں دیں گے، اگر اس پانی کو آپ راستہ نہیں دیں گے، اگر اس پانی کو، میرا مطلب ہے آپ نے باندھ کے اس کے راستے کو موڑیں گے نہیں تو یہ کیا ہوگا، پھیل جائے گا، پھیلے گا اور انسانی آبادیوں کو تباہ کر دے گا. انسان کے اندر جو موجود حیجانی کیفیات ہیں، انسان کے اندر جو اللہ نے لذتیں رکھی ہیں، یہ ساری کی ساری، اور یہ ماہ مبارک کی اسی امتحان کے لیے، واہ، کہ انسان روح کے تکامل کے لیے، اپنی حقیقت کے کمال کے لیے جو ہے وہ کیا کرے، ان تمام تر لذتوں سے یہ مہینہ ہے کہ صرف نظر کرتے ہوئے اس مرکز کی طرف توجہ کرے جو اس کائنات کا حقیقی مرکز ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. بہرحال یہی وجہ ہے کہ ہاں، البتہ اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے اگر کوئی ہدف متعین کر لے تو یہ ساری حرکتیں پھر اس ہدف کے تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے. اور اگر ہدف ہی نہ ہو، اگر انسان کی زندگی کو، یہی مابہل امتیاز ہے، یہی امتیاز ہے انسان اور حیوان کے درمیان کہ حیوان لذتوں کے تابع ہوتا ہے، اور اگر انسان بھی لذتوں کے تابع ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان سے پستر ہے. واہ، کیا خوبصورت بات. اور دیکھیں ماہ رمضان ہے، اخلاق اہل بیت علیہ السلام ٹاپک رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان میں بھی ہم کنٹرول نہیں کرتے اپنے اوپر یا اپنے غصے پر یا اپنی زبان پر. ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا ہے. جتنی لڑائیاں عام دنوں میں نہیں ہوتی ہیں وہ بازاروں میں رمضانوں میں اس سے زیادہ مار کٹائی اور لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اخلاق ہمیں کس طرح سے دکھانا چاہیے؟ میں وہی عرض کر دوں، دیکھیں کہ اصل یہ ہے کہ آپ، وہ اس لیے معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا خالی ایک بھوک پیاس ہی اس کے نتیجے میں آپ کو ملے اور کچھ نہ آپ کو ملے. کچھ نہ ملے. اگر بھوک اور پیاس جو ہے وہ غالباً پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ بالکل آغاز ہے ان کمالات کو حاصل کرنے کا جو انسان کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جو خالق نے، مالک نے، اس فطرت کے سرچشمہ نے جو رکھا ہے انسان کے اندر. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں انسان اپنی انسانیت سے باہر ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ وہ انسان، اب یہ اس دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے انسان جو ہے بہت ساری عظمتیں حاصل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے. اچھا، اس اخلاق کا تعلق ایک طرف انسان کی اپنی ذات سے ہے، ایک طرف براہ راست دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ تمام تر مخلوقات کے ساتھ ایک اخلاق ہے. یعنی ہر موجود کے ساتھ، ہر وجود کے ساتھ آپ جس جگہ رہیں گے، جس جگہ موجود ہیں، اس عالم خلقت کے اندر ہر وہ موجود جو کہ آپ کے دائرہ ارتباط میں ہے، آپ کو بیہیو کرنا ہے اس کے مقابلے میں. اور اگر آپ درست بیہیو کریں گے تو وہ آپ کو آنسر بھی، یہ عالم مسلسل آپ کو آنسر کرتا ہے. یہ کائنات مسلسل آپ کو آپ کے اعمال کا رد عمل دیتی ہے. یہ مسلسل، یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک زندہ عالم کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ کوئی مردہ عالم نہیں ہے. ہر روز صبح ہوتی ہے، ہر روز تنوع ہے، ہر روز زندگی ہے، ہر لحظہ زندگی ہے. وہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ
ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ ایک صحابی تھے، شدید پیاس ان کو لگی ہوئی تھی، تو جی وہ کنواں کہیں نظر آیا تو کنویں میں اتر گئے نیچے، پانی وانی پی کے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک کنویں کے قریب ایک کتا ہے جو پیاس سے بلک رہا ہے جی اور بالکل سر اپنا جو زمین پہ جو ہے نا وہ مار رہا ہے. تو اس کے دل کو مطلب بڑا دل میں رحم آیا. کہتے ہیں دوبارہ نیچے گئے اور اتر کے تو اپنے وہ جوتے میں انہوں نے پانی تھوڑا سا جی لیا اور لا کے اس کتے کو سامنے رکھا، اور یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے واہ جی جی کہ میری مخلوق کی اس حالت کو دیکھ کے اس بندے نے، اور کہتے ہیں کہ اس کا قلب اللہ نے معرفت سے بھر دیا. واہ سبحان اللہ. اور یہ واقعہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہم صلی علی معلوم ہوا تو پوچھا یا رسول اللہ کیا اس طرح بھی جزا اللہ دیتا ہے؟ فرمایا ہر موجود کے ساتھ نیکی کرو گے خدا تمہیں جزا دے گا. واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یعنی آپ درختوں کے ساتھ نیکی کریں گے آپ کو رسپانس کریں گے، رسپانس کریں گے. میں بے شک میں مثال عرض کر رہا ہوں نا. بہت اچھی بات. اب کائنات میں اصل مومن یہی ہے، اصل مومن یہ اصل مومن یہ ہے کہ اس کے چلنے سے، اس کے پھرنے سے، اس کے وجود سے خوشبو نظر آئے، خوشبو نظر آئے. اس کے وجود سے واقعاً دنیا کو جو ہے وہ ضرر نہیں، اس کے وجود سے نقصان نہیں، دنیا کے اندر فائدہ اس کے وجود سے ہو. اللہ جو رب العالمین ہے اس کے وجود سے بجز فیض کچھ نہیں ہے. واہ وہ فیض مطلق ہے، وہ رحمت مطلق ہے. سبحان اس اللہ. رحمت مطلق کا مجسم بن کر آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. واہ سبحان اللہ. اور دیکھیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بھی میرے پاس موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق والے شخص کو دن کو روزہ رکھنے اور راتوں کو نماز پڑھنے والے کے برابر اجر ملے گا. سبحان اللہ. کہ آپ دیکھیں کہ ہم ابھی روزہ رکھے ہوئے ہیں جی لیکن اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمیں ویسے بھی روزہ رکھنے والے وہ کا ایک ثواب ایسے ملے پتہ گا. نہیں لطیفہ ہے یہ حقیقت ہے، بہرحال ہو بھی سکتی ہے حقیقت. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب بس میں بیٹھے تھے، خصوصاً پاکستانی بسوں میں ذرا زیادہ رش ہوتا ہے. جی رش ہوتا ہے. تو بالکل مرد پہ فرد جو ہے وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، چڑھا ہوتا ہے. تو ایک صاحب بیٹھے تھے کرسی پہ، تو کوئی کتاب جو ہے وہ مطالعہ کر رہے تھے. جی کئی بندہ خدا ایک مسافر آیا اور ان کے اوپر دھکا لگا اور گر گیا. وہ گر گیا. انہوں نے اٹھائی وہی کتاب اس کے سر پہ دے ماری. اچھا اچھا. تو بعد میں دیکھا تو کتاب علم اخلاق کی تھی. اچھا ماشاء اللہ. مطلب اسی سے کچھ سیکھ لیں مار کھا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کالر کو شامل کریں آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام ہو اور مون صاحب کو بھی اور رمضان کی مبارکباد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیونکہ رمضان ہے اس لیے تو سوچا کہ قرآن مجید کے اوپر ہی سوال کیا جائے. جی جی. میرے ایک دوست سے میری گفتگو ہو رہی تھی آج، تو کچھ سوالات نکلے تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ مون صاحب اس کا جواب دیں گے. بالکل اپنا نام بتا دیجیے بھائی. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہے، جیسے سورہ بقرہ میں، اور دوسری جگہ پہ مومنین کے لیے ہے، مسلمین کے لیے ہے، and so on so forth. ادھر اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہتے ہوئے ڈسٹنکشن کیوں کی ہے، اور یہ کیوں نہیں کہہ دیا، میں اللہ کو تو یہ سبق دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی کہ یہ کیوں نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے یہ ڈسٹنکشن کیوں کی ہے، یہ اس کے اوپر تھوڑا سا فرمائیے تو I'll be very grateful. شکریہ اور خدا حافظ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے مومنین، مسلمین، متقی، تو انسانوں کا ذکر یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا ہے، میں عرض کروں کہ بنیادی طور پہ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کریں ٹریفک کے قوانین ہیں. جی جی. نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جو ان ٹریفک کے قوانین سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بے شک. یعنی ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے جو ان قوانین سے فائدہ نہیں اٹھاتا. یہ قانون ہر اس شخص کے لیے ہے جو روڈ کے اوپر چل رہا ہے. توجہ فرمائیے. جی بالکل. ہے اس کے لیے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو اس قانون کو اتباع کر رہا ہے، فالو کر رہے ہیں، جو فالو کر رہا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے. یہ کتاب آئی ہے کافۃ للناس، یہ تمام تر انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی.
لیکن فائدہ اس سے ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جو اس کے قوانین کو پڑھتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ عیناً اسی طرح ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت بھی اسی طرح ہے۔ فائدہ کس کو دیتی ہے؟ جو اس کو فالو کرتے ہیں، فالو کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آئی ہے ہدایت اور اب یہ ہدایت زبردستی کسی کے وجود میں داخل ہو جائے، نہیں، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے گا اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب آئی ہے لا ریب ہے، اس کی ہدایت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن استفادہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو صاحبان تقوی ہیں، اس لیے کہ یہ ایک اللہ کی نورانی کتاب ہے، یہ اللہ کی ہدایت کا محور ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہی نہیں اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ایک آدمی آمادہ ہی نہیں ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا جب تک وہ انسانی وجود میں، ذہن میں، عقل میں، فکر میں وہ آمادگی ہو کہ انسان چاہے زندگی کے اندر کوئی چیز حاصل کرنا، یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم بحث پہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ انسان کی عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، عقل سے پھر ماورا اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا سلسلہ رکھا ہے۔ یہ عقل اور انسان کی بصیرت اور اسی طرح وحی ان انسانوں کو فائدہ دیتی ہے جن کی روحیں پاکیزہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ کالر کروں، آپ کی اجازت ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری عظمیٰ بہن کو اور مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ محمد علی بھائی، جزاک اللہ۔ شکر ہے کہ مولانا صاحب کے نام کے اندر ایس نہیں ہے، نہیں تو جس طرح لکھا ہوا ہے نا NH نقوی صاحب، تو اس کے ساتھ اگر ایس بھی ادھر پھر جناب ہے NHS، میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، سوری ہمارے لیے تو یہ میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہی ہے۔ تو اپنا مولانا صاحب، مجھے دو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مجھے تکلیف ہوتی ہے پبلک کا ریاکشن دیکھ کے، جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ کہ درختوں کی بھی لک آفٹر کرنی چاہیے، اس شخص نے ایک جانور کو پانی پلایا، اور یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء دین کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ میں دو واقعے آپ سے بیان کر دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو انڈیا کے اندر جو بچے فوڈ پوائزننگ سے مرے ہیں اور جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، وہ ابھی اب مولانا صاحب اگر آپ مووی وہ دیکھیں، اس کے اندر عورتوں نے کیا کیا ہے، وہ مرد تھے کہ وہ پودے پڑے ہوئے تھے بڑے خوبصورت، اتنے خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی پودے، وہ ان عورتوں نے وہ اسپیشلی پودوں کو پکڑ کے گملوں سے نکال کے زمین پہ پٹک دیا، وہ جو نعمت تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ اسی طرح کراچی کے اندر ڈاکٹروں نے، کچھ چھوٹے، چلو عام آدمی کی بات نہیں، ڈاکٹر لکھے پڑے ہوئے، انہوں نے ہاسپٹل میں جا کے پودوں کو جو انہوں نے ڈسٹرائے کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب، میں جب گھر سے نکلتا ہوں، یقین جانیے میرے گھر کے پاس چرچ ہے، وہ کافی لمبی روڈ ہے، وہاں سے میں گھر سے ایک پلاسٹک بیگ لے کے نکلتا ہوں اسپیشلی، تو چرچ کے سامنے جن لوگوں نے جاتے ہوئے راستے میں بوتل وغیرہ پھینکی ہوتی ہے، میں مسجد جانے سے پہلے وہ اٹھا کے بوتل میں سارے بیگ میں ڈال کے تو وہ میں ربش میں ڈالتا ہوں۔ یہ میرا ایوری ڈے میرا عمل ہے۔ تو بات کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ علماء دین کی طرف سے خاموشی یہ ہے کہ اگر وہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں جو درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو اس طرح کے کرتے ہیں، تو آپ اس کا ایکشن لیں، جس سے عوام کو اور ان جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں آپ سے وہ ان کو پتہ چلے کہ علماء دین زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو جزاکم اللہ خیر مجھے ٹائم دینے کا۔ تو آپ کی میں گفتگو سنتا ہوں، اسپیشلی آپ کی، کیونکہ آپ کی گفتگو کے اندر جو ہے نا گہرائی ہوتی ہے اور اس کے اندر پوری میننگ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور علم دے اور آپ سے ہم علم سیکھتے رہیں۔ الہی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ محمد علی بھائی۔ کیا بات کی انہوں نے کہ لوگوں نے اپنا غصہ پودوں پہ نکالا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن یہ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، فلاح وہ پاتا ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کیا، اپنے اندر کو پاک کیا، جس نے اپنی اس کو تزکیہ کیا، اپنی روح کو۔ جی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اندر کو آلودہ کیا وہ ناکام ہے، ناکام ہے۔ اصل معاملہ بھی اندر کی آلودگی اور پاکیزگی کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دین پہلے دن سے دین نے جس انسانی سماج کی بنیاد رکھی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں، اصل معاملہ یہ ظاہر ہے کہ تربیت کی کمی ہے۔
تربیت کی کمی. یعنی یہ جو کچھ مشکلات انہوں نے بیان کی ہیں یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ در حقیقت تربیت کی کمی ہے. بالکل تربیت کی کمی. اور معاشرے کے اندر وہ عنصر ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گیا. اچھا، جن لوگوں کا کام تھا تربیت کرنا، ظاہر اس میں ایک جو ہے وہ علماء دین ہیں، ایک جو ہے وہ استاد ہیں جو کہ اسکولوں کالجوں کے اندر موجود ہیں، پڑھاتے ہیں بنیادی طور پہ. ایک جو تربیت کا ذریعہ ہے وہ ظاہر ہے کہ والدین ہیں. والدین. اچھا، پھر معاشرہ ہے، پھر دوست ہیں. یہ مختلف مطلب ہے اس کی کیٹیگریز ہیں. لیکن دین نے پہلے دن سے یہ فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اپنا بھی ذمہ دار ہے، بے شک. اپنی انوائرمنٹ کا بھی ذمہ دار ہے. ذمہ دار. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی السلام کی علی محمد. بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی پیاری حدیث ابھی ذہن میں آئی ہے. فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبہائم. بہت ہی خوبصورت حدیث. واہ. فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اچھا، اب جب کہتے ہیں نا تقوی اختیار کرو، جی. تو معمولاً جو ہمیں مطلب جو بیان کیا گیا ہے، جو یا مثلا عمومی طور پہ جو تصور پایا جاتا ہے تقوی کا، وہ یہ ہے کہ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو اور بس بیٹھ جاؤ کونے میں. یہ بھی ہے لیکن یہی نہیں ہے. یہی نہیں ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. بالکل. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تقوی کی ڈائمنشنز بیان کر رہے ہیں. واہ. بہت ہی خوبصورت. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فی عبادہ، اللہ کے بندوں کے بارے میں. اللہ کے بندوں کے بارے میں تقوی کیا ہے؟ کیا ہے؟ وبلادہ، یہی جو بات انہوں نے کی ہے محمد علی صاحب نے. وبلادہ، اور شہروں کا تقوی اختیار کرو. واہ. فإنکم مسئولون، ایسا نہیں ہے کہ کل کو نہ، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا. کیا بندوں کا تقوی اختیار کیا تم نے؟ کیا شہروں کا تقوی تم نے ادا کیا؟ بلکہ حتی عن البقاء والبہائم، بلکہ تقوی جو ہے بقاء سے بھی مربوط ہے. واہ. یعنی بقعہ کی جمع ہے بقاء. بقعہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان کی سکونت ہو. وہ گھر ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں انسان ٹھہرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے. والبہائم، یہاں تک کہ جانوروں کا بھی تقوی ہے. اب یہ تقوی کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ اس کو یوں کہیں، میں سادہ الفاظ میں کہوں، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ. اتقوا اللہ یہاں پہ معنی ہے ان الہی ذمہ داریوں کو ادا کرو جو شریعت نے بندوں کے بارے میں، شہروں کے بارے میں، تمہاری جائز سکونت کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، انوائرمنٹ کے بارے میں دی ہیں. ان ڈیوائن ڈیوٹیز کو ادا کرو. واہ. قبلہ یہاں پہ وقت بریک کا ہوتا ہے. ہم واپس آ کے اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے کہ بندوں کا تقوی ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، جانوروں کا، حیوانات کا. بڑا ہی اچھا ٹاپک ہے اور یہ بہت ہی اچھے پوائنٹس ہیں، اس پہ ضرور بات کریں گے. جی ناظرین، وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے مولانا نجم الحسن صاحب کی، اور ہم اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے اخلاق اہل بیت علیہم السلام ٹاپک کے ساتھ. کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.